Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the 11th episode of No Gain No Love, so let's go to it. एपिसोड के पहले सीन में दिखाते हैं कि जियूक हेयोंग के घर आता है, उसकी मॉम से मिलता है और उनसे कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ने मुझे भेजा है और उन्होंने बताया है कि ये एक ऑर्फनेज है। वो उसे घर के अंदर लेकर जाती हैं, उसे वेलकम करती हैं, गले लगाती हैं और उससे कहती हैं कि ये ऑर्फनेज नहीं, ये फॉस्टर होम है, लेकिन तुम्हें एक मुझसे प्रॉमिस करना होगा तो कि तुम मेरी बेटी से छुप के रहोगे, उसे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर आए थे और रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए उसे नहीं पता लगना चाहिए। वो स्माइल करता है और उसने प्रॉमिस कर लेता है। उसके बाद प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि हेयोंग जियूक से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर वाकई फॉस्टर किड के तौर पर आकर रहे थे और तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ और उसके बावजूद तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। के बाद उसे फौरन घर से निकलने का कह देती है कि तुम्हें देख के मुझे नफरत हो रही है। वो कहता है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसे वहां से जाने का कह देती है। वो कहता है यकीनन उनके पास कोई ना कोई रीजन होगी ये सब तुमसे छुपाने की। वो कहती है तुम्हें लगता है उनके पास कोई रीजन होगी? कहती है इस सब की वजह से मेरा डैड आज इस दुनिया में नहीं है और उसके बावजूद उन्होंने एक और बच्चे को घर में आने दिया और रहने दिया, और इस सबसे ऊपर उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई। अगर उन्होंने सिर्फ ये फॉस्टर होम ना खोला होता तो मुझे अपने हिस्से के अटेंशन और प्यार के लिए इतनी फाइट ना करनी पड़ती। वो गुस्से में बहुत कुछ बोलती है और वहां से चली जाती है। जियोग उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, और फिर दिखाते हैं कि जायोंग सीढ़ियों में खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। जियोग हेयोंग को रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होती और वो गुस्से से वहां से चली जाती है और नर्सिंग होम की टैक्सी करवा कर वहां से चली जाती है। जियोग घर वापस आता है और जायोंग से पूछता है कि तुम्हें पता है कि हेयोंग के फादर कैसे कैसे मरे थे, और फौरन जियोग को याद आता है कि हेयोंग ने घर में इस बारे में बात करने से मना किया था, तो वो कहता है रहने दो, तुम्हें नहीं पता होगा। जायोंग नीचे आती है और जियोग से कहती है क्या तुम वाकई इतने सालों तक मॉम के साथ रह रहे थे? वहाँ हेयोंग अपनी गाड़ी मरवा लेती है कि अब कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हाजुन को दिखाते हैं, वो अपने स्कूल रियूनियन में जाता है जहाँ पर उसके बैचमेट्स आए हुए होते हैं और सब पार्टी कर रहे होते हैं। वो उनके साथ बैठ के ड्रिंक करने लगता है और खाना खाने लगता है और उनसे बताता है कि मैंने स्कूल को विजिट किया जायोंग के साथ। और वो बताते हैं कि जायोंग तो शायद वही लड़की है जिसकी मॉम उसे छोड़कर भाग गई थी और उसके फादर अब्यूजिव थे, तो वो एक फॉस्टर होम में एडमिट हो गई थी और फिर उसके बाद वहाँ की मालिक के हस्बैंड को किसी ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद जायोंग को दिखाते हैं, वो अपना 6 साल पहले का सीन याद कर रही होती है कि जब वो घर छोड़ के चली गई होती तो हेयोंग की मॉम उसे ढूंढते हुए आई थी और उन्होंने उससे माफी मांगी थी कि मैंने तुम्हें गुस्से में बुरा भला कह दिया, ये तुम्हारा कसूर नहीं था कि तुम्हारे फादर ने उन्हें मारा है। और तब उन्होंने बताया कि मैं सारी बातें भूल जाती हूँ, मैं बीमार हूँ, तो प्लीज़ मेरे पास वापस आकर रहना शुरू हो जाओ। हम किसी को ये बात बताएँगे ही नहीं, किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें बुरा-भला नहीं कहेगा। फिर कैसे जब हेयोंग घर वापस आई थी तो उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी जायोंग डरी हुई थी कि अगर इसे कभी पता लग गया तो ये इससे बहुत नफ़रत करेगी। मगर हेयोंग ने भी उसे कितने प्यार से अपनाया था। वो ये सारी बातें सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी उसे मेन डोर की आवाज़ आती है और वो भागकर नीचे जाती है और हेयोंग को देख के उससे माफ़ी माँगना शुरू कर देती है। हेयोंग उससे पूछती है तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी माँग रही हो? तुमने फ्रिज साफ़ नहीं की? कोई बात नहीं, कल साफ़ कर देना, और ये कह के वो सोने के लिए चली जाती है। जायोंग दिल में सोती रहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रहूंगी और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, और रोना शुरू कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियोंग हेयोंग को कॉल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कॉल्स नहीं अटेंड कर रही होती, तो वो ऑफिस चला जाता है और वहां पर जाकर कलीग से पूछता है, तो उसके सारे कलीग्स बताते हैं कि आज मिस सोन ने ऑफ ली है और वो ऑफिस नहीं आई हैं। दूसरी तरफ बुगयोंग हाजिन का दिमाग खा रहा होता है कि शायद सेल टावर्स खराब हो गए हैं या उनकी फोन्स की बैटरी फट गई है, कोई बहुत ही ज्यादा मसला हो गया है, इस वजह से जायोंग उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। हाजिन कहता है अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है आप ब्लॉक हो गए हैं। तभी जियूक निकलता है और कहता है कि मतलब मैं भी ब्लॉक हूँ। और तभी कॉफी पर बैठकर एक दूसरे को अपने मसले सुनाना शुरू कर देते हैं। हाजुन उनकी बातें सुनता है और कहता है तो मतलब वो सोन हेयोंग के फादर थे। और हाजुन उन दोनों को बताता है कि एक फॉस्टर किड के फादर ने सोन हेयोंग के फादर को का मर्डर किया था। उसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है और जियो बुगयोंग की रिक्वेस्ट करता है कि वो हेयोंग को कॉल करके पूछे वो कहाँ पर है। वो कहता है मैं भी जायोंग से फोन करके आपको बता दूंगा। बुगयोंग तो हेयोंग से कॉल करके उससे पूछ के बता देता है कि वो कहाँ पर है, मगर जियो को जैसे ही पता लगता है कि हेयोंग कहाँ पर गई हुई है, वो फौरन वहां से उठता है, अपनी कॉफी बुगयोंग को देता है और वहां से चला जाता है। बुगयोंग उसे फायर करने के लिए कहता है। अर्जुन उसे बताता है कि वो एनीवे हमारी कंपनी में काम नहीं करता। उसके बाद हेयोंग को दिखाते हैं, वो कंट्री साइड पर एक पुराने से घर में जाती है और जियोग भी उसके पीछे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुयोंग और जायोंग को दिखाते हैं। सुयोंग जायोंग से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे तुम्हारे नॉवल का ऑडियो कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अब मैं अबॉर्शन भी नहीं करवा रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जायोंग उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि
جو بھی مجھ سے ہو سکے میں تمہارے لیے کروں۔ اور پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ کیا واقعی میں مجھ سے کوئی اتنا پیار کر سکتا ہے کہ چاہے میں جیسی بھی ہوں مجھے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لے، اور وہ اسے بہت پیار سے بھروسہ دلاتی ہے۔ اس کے بعد سوئی ہونگ جیسے ہی گھر سے نکلتی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتے ہوئے وہاں سے جا رہی ہوتی ہے، تبھی دکھاتے ہیں کہ جایونگ کے فادر وہاں پر چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیہوں کی گرل فرینڈ آتی ہے اور اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیسے ایک بچے کے لیے ساری رسپانسبلٹی لے رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارا ہے بھی یا نہیں۔ مجھے پتا ہے تم کتنے عظیم انسان ہو، تھوڑے ہی دنوں میں تمہیں ریگریٹ نہ شروع ہو گیا تو پھر مجھے کہنا۔ اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جیوک اس گھر میں پہنچتا ہے جہاں پر ہیونگ گئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہیونگ کچن سے بھاگتی ہوئی باہر آ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر دھواں ہی دھواں ہوا ہوتا ہے، اور ہیونگ بھاگتی ہوئی آ کر جیو کے اوپر گر جاتی ہے۔ وہ اسے نظر نہیں آتا اور جیسی وہ اسے دیکھتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں اس گھر کا کبھی میری موم نے بتایا وہ کوئی بات ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے کچن میں لکڑیاں جلا کر دیتا ہے اور کہتا ہے اگر میری وجہ سے آپ انکمفرٹیبل ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ہیونگ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ گھر اتنا خالی کیوں ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیوک اسے بتاتا ہے کہ اس کی موم جب بیمار ہوئی تھی تو وہ یہاں پر آ کے رہنا شروع ہو گئی تھی، لیکن جب وہ نرسنگ ہوم میں شفٹ ہوئی تو انہوں نے پورا گھر خالی کر دیا تھا اور سب کچھ بکوا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہیونگ کو اپنا فون دیتا ہے اور کہتا ہے اس میں ایک ویڈیو ہے وہ دیکھ لو۔ ویڈیو میں ہیونگ کی موم نے ایک ٹیڈی بیئر پکڑا ہوتا ہے اور اسے ہیونگ کے نام سے پیار کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سویہونگ کو دکھاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہوئے وہ اپنے بوائے فرینڈ کا منہ دیکھتی ہے تو اسے ریلائز ہوتا ہے کہ وہ شاید ریگریٹ فیل کر رہا ہے۔ وہ پہلے تو کچھ نہ پتا ہونے کا پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ میں تم سے صرف اس لیے پیار کرتی تھی کیونکہ میں ایک بہت ہی آنیسٹ انسان ہوں، تم نے کبھی اپنی فیلنگز مجھ سے نہیں چھپائی، لیکن اب اگر مجھ سے جھوٹ بولو گے تو پھر میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ تمہیں ریگریٹ تو نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے ہو رہا ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے میرے پیچھے کبھی نہ آنا۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں جیوک ہیونگ کے پاس اسے فون لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ میں تو کافی دفعہ گھر کو وزٹ کرتی تھی تو پھر تم کیا کرتے تھے، کہاں پر چھپ جاتے تھے؟ وہ بتاتا ہے جیسے تم آتی تھی تو میں کسی کیفے یا کسی لائبریری چلا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ہم لوگ ایک دفعہ ملے تھے، تم گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی سگریٹ پینے کے لیے اور تم نے لائٹر مانگا تھا تو میں نے تمہیں لائٹر دیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے اچھا تو وہ لائٹر گئے تم تھے، تمہارے پاس ویسے لائٹر تھا ہی کیوں، اور تم نے شادی کے فوراً بعد مجھے گھوسٹ کیوں کر دیا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے میں وہاں سے اس لیے چلا گیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا مجھے تم سے پیار ہو جائے، کیونکہ میں نے تمہاری موم سے پرومس کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں جایونگ بیٹھ کے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں بوگیونگ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ ساتھ میں دکھاتے ہیں بوگیونگ اپنے آفس سے نکلتا ہے اور ہاجن سے کہتا ہے کہ میں خود ڈرائیو کر کے گھر چلا جاؤں گا، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ تبھی جایونگ کے فادر گھر کے اندر چھلانگ مارتے ہیں اور گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جایونگ نے کیونکہ ہیڈ فونز لگائے ہوتے ہیں تو اسے پتہ نہیں چلتا، وہ گھر کا شیشہ توڑتے ہیں اور دروازہ کھول کے اندر آ جاتے ہیں اور سرکٹ بریکر بند کر دیتے ہیں۔ تبھی جایونگ کو ریلائز ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے تو وہ اٹھ کر چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تو سامنے اپنے فادر کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے، ڈر کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سیل فون زور سے اپنے فادر کے منہ پہ مارتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ ہیونگ کنٹینیوسلی اسے کالز کر رہی ہوتی ہے مگر وہ رپلائی نہیں کر رہی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ تب جیو کو بتاتی ہے کہ جس نے اس کے فادر کا مرڈر کیا وہ اور کوئی نہیں جایونگ کے فادر تھے، اور اب وہ جیل سے نکل چکے ہیں تو اس وجہ سے جایونگ کی جان بھی خطرے میں ہے۔ وہاں اس کے فادر زور لگا کر کسی طریقے سے دروازہ کھول لیتے ہیں اور جایونگ کو اندر کمرے میں پھینک کے دروازہ بند کر کے اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی جیوک ہیونگ کے نمبر سے بوگیونگ کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جیونگ گھر میں اکیلی ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے تو تم وہاں پر چلے جاؤ اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ فوراً وہاں سے اپنی گاڑی گھما کر جاتا ہے۔ تبھی اس کے فادر کو دکھاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری موم مجھے چھوڑ کے چلی گئی اور میری بیٹی نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تمہیں میرے پر ترس نہیں آتا؟ پہلے بھی میں تم سے تمہاری موم کے بارے میں پوچھنے آیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، مگر وہ پاگل آدمی بیچ میں آ گیا اور وہ مر گیا۔ وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس کا گلا دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی بوگیونگ آ جاتا ہے اور وہ اسے بچا لیتا ہے، لیکن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے فادر بوگیونگ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسے سیڑھیوں سے پھینک دیتے ہیں اور اسے بہت ہی بری طریقے سے مارتے ہیں۔ بوگیونگ کسی طریقے سے اپنا ڈیفینس کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جایونگ کو ہوش آتی ہے وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور بوگیونگ کو دیکھتی ہے، وہ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اس کے فادر کے سر پہ کچھ مارا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو نا، اور پھر اس کے بعد اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر پولیس اور ایمبولینس آ جاتی ہیں جو ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بوگیونگ اور جایونگ دونوں ایمبولینس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پولیس آفیسر آ کر ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں کہ کون سا ہتھیار تھا جو اس کے فادر لے کر آئے تھے، اور تبھی ہیونگ اور جیوک بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر جایونگ کو گلے لگاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی پولیس جایونگ کے فادر کو لے کر جا رہی ہوتی ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ تم پوچھ سکتے ہو، میں تو بس اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ تبھی ہیونگ پیکٹ پکڑتی ہے اور اس کے منہ پہ زور سے مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم باپ کہلانے کے قابل نہیں ہو، اپنے منہ سے اس کا نام نہ لینا۔ جو باپ اپنی اولاد کو مارتا ہو وہ باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور تم تو ویسے بھی میرے باپ کے بھی قاتل ہو۔ وہ اسے دوبارہ مارنے لگتی ہے مگر جیوک اور پولیس آفیسر اسے روک لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پولیس اسے وہاں سے لے جاتی ہے۔ جایونگ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں واقعی سارا ٹائم پتا تھا کہ میرے پاپا کون ہے اور انہوں نے تمہارے فادر کو مارا ہے، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے اتنے پیار سے رہی اور تم نے مجھے ایکسیپٹ کیا؟ وہ کہتی ہاں، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ تم سے ملی اتنے عرصے کے بعد تو میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے منہ پہ صاف لکھا ہوا تھا کہ تم کتنی ڈری ہوئی تھی اور تمہاری حالت کتنی بری تھی اور تم اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ میں نے اپنے فادر کو تو کھو دیا لیکن میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی تمہیں پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے۔ جایونگ کو ہیونگ کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ رونا آ جاتا ہے اور وہ اس کی باتیں سن کے گلے لگ کے رونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیوک اور بوگیونگ وہاں پر کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے تم نے واقعی میری زندگی بچا لی ہے۔ اس کے بعد جیوک بوگیونگ کو ایمبولینس تک چھوڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ زخمی ہیں، آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ وہ اسے تھینک یو بولتا ہے کہ تم نے آج مجھے جایونگ کو بچانے کا موقع دیا، تمہارا شکریہ۔ کے بعد بوگیونگ اور جایونگ کو دونوں کو ایمبولینس ہاسپٹل لے جاتی ہے اور ہیونگ گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کا دروازہ تھوڑا ٹھیک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ میں صوفے پہ ہی سو جاؤں گا۔ ہیونگ کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو سکتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے میں صوفے پہ ہی کمفرٹیبل ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے تم یقیناً ڈری بھی ہوگی۔ اس کے بعد جایونگ بوگیونگ کے روم میں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری سسٹر آپ کو تھینک یو کہنا چاہتی ہے اور میں بھی آپ کو تھینک یو کہنا چاہتی تھی مگر میں کہہ نہیں پائی۔ بوگیونگ کہتا ہے خالی تھینک یو سے تو کچھ نہیں ہوگا، میں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، اب آپ مجھے سوتے ہوئے پروٹیکٹ کریں۔ اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس وجہ سے آپ مجھ سے بریک اپ کرنا چاہتی تھیں؟ جایونگ اس سے سوری کہتی ہے کہ یہ میرا سارا قصور ہے، مجھے آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے پہلے سب کچھ پتا ہوتا تو میں آپ کو ایسے نہ اپروچ کرتا، بلکہ کسی بھی حال میں آپ کو خود سے دور ہونے ہی نہ دیتا۔ جایونگ حیرانی سے اس سے پوچھی ہے کہ کیا تم مجھے ابھی بھی پسند کرتے ہو، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی؟ وہ کہتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ اس کی بات سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہیونگ کو دکھاتے ہیں، جیوک اور ہیونگ دونوں سو رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے رومز میں، اور تبھی ہیونگ کو کال آتی ہے اس کی موم کے نمبر سے۔ وہ جیسی کال اٹینڈ کرتی ہے تو جاتی ہے اور پھر جیوک کو اٹھا دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے تمہیں اٹھ کے بیٹھنا ہوگا، میری موم اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ جیوک اس کی بات سن کے بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیران اس بات پہ ہو رہا تو وہ کیسے کیجولی یہ بات بتا رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے جلدی سے اٹھ کے نرسنگ ہوم چلنے کو کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے وہاں سے کال آئی ہے کہ اب موم نہیں رہی ہیں۔ جیوک کی ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہیونگ وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ اسے بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے صحیح بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ اور پھر اس کے بعد ہیونگ رونا شروع کر دیتی ہے زور زور سے، وہ اسے گلے لگاتا ہے اور پھر وہ اور بھی زور سے رونا شروع ہو جاتی ہے کہ میری موم مجھے اکیلے چھوڑ کے چلی گئی ہے اس دنیا سے۔ تبھی یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے۔